Zahid Ali Babar, a distinguished name in the field of structural engineering and the founder and former president of the Universities of Karachi Alumni Association, recently participated in an engaging and insightful conversation with Tariq Nihal Khan, the visionary behind Pakistan Publication Inc., Desi TV USA, and South Asian Chronicles. This interview was broadcast on the platform of Pakistan Publication Inc., Desi TV USA, and South Asian Chronicle, offering viewers a comprehensive look into Zahid Ali Babar's life, careers, and contribution. During the interview, Tariq Nihal Khan asked Zahid Ali Babar a series of thought provoking questions, the answers to which were both informative and inspiring. Zahid Ali Babar shared details about his early life professional journey, the challenges he faced in the engineering field, and his contributions to education and community service. He revealed that the secret to his success lies in his vision, foresight, and passion for serving others. He emphasized hard work and dedications are not just tools for personal growth but also a means to bring positive change in the lives of others. Zahid Ali Babar is a highly respected figure admired not only by his peers and contemporaries but also by those who look up to him as a role model. His journey is a testament to the power of perseverance, innovations, and commitment to excellence. When asked about the driving force behind his success, Zahid Ali Babar credited his wife, whose unwavering support, calm demeanor, and dedications to managing their household allowed him to focus on his professional inspiration. He acknowledged that her role was instrumental in his achievement, highlighting the importance of a supported partner in one's journey to success. This in-depth conversation with Tariq Nihal Khan showcased Zahid Ali Babar's depth of knowledge and experience, serving as a source of motivation for further advancement in structural engineering in Pakistan. It's also provided valuable insight for individuals seeking guidance in engineering and other professionals' fields. Zahid Ali Babar's story is a shining example of how passion, hard work, and commitment to service can lead to both personal success and the betterment of society. Now, the interview not only celebrated Zahid Ali Babar's achievement but also underscored the importance of mentorship and sharing knowledge to inspire future generations. It stands as a reminder that true success lies in using one's skills and expertise to make a meaningful impact on the world. Zahid Ali Babar's journey is an inspiration for the younger generation, demonstrating that with vision, dedications, and the support of loved ones, one can overcome challenges and achieve greatness. صاحب السلام علیکم جناب. کیسے بتا دیں سر؟ بس الحمدللہ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. جی سر، ہم لوگ آئی تھنک وی بین اوور ڈیو ٹو جی ٹاک. جی جی کہ ابھی آپ نے جب مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دیا جی اور وہ میں نے ایڈریس کو جب اپنے فون میں سرچ کیا جی تو دیٹ واز سیوڈ بیک ان 2016. جی 2016 جی ماشاء اللہ. 2016 میں آپ نے ہی گھر لیا تھا نا؟ جی 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 آپ نئے نئے جی ہیوسٹن آئے تھے. جبھی آئے تھے. یہ وہ اسی وقت کی یہ ہماری یادداشت. اچھا اچھا، یہ میں اس پہ بھی پھر بعد میں بات کریں گے. دس از آلسو الحمدللہ دیٹس دی ون وی کورڈ رائٹ. جی ہم نے یہ کیا تھا. تو سب سے پہلے تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو مطلب ایز یو نو وی ہیو نون ایچ ادر آلموسٹ 10 years. جی جی اور پاکستان کرانیکل ہمارا جو نیوز پیپر، پاکستان کرانیکل نیوز پیپر یو ریڈ، جی جی ساؤتھ ایشین کرانیکل، پاکستان جی جرنل، جی جی آپ کا میگزین، دیسی ٹی وی یو ایس اے، دیسی اردو ٹی وی، ماشاء اللہ. پھر ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ہے ڈی ٹی وی فلکس. جی جی یہ سب کے سب بیسکلی we build these platform to support institutions. اور خاص طور پہ جب جس قسم کا انسٹیٹیوشن آپ کا ہے، جی جی ایک ایلیٹ کلاس نکلی یونیورسٹیز آف کراچی سے، چاہے وہ آپ اس میں آپ این ای ڈی لگا لیں، چاہے اس میں آپ یونیورسٹی آف کراچی لگا لیں، آپ اس میں ڈا میڈیکل یونیورسٹی لگا لیں، سیورل یونیورسٹیز، جتنی بھی یونیورسٹیز کراچی سے کیا کہتے ہیں لوگ نکلے ہیں. جی اس زمانے میں کیا مطلب ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بہت ہائی ہو، لیکن اس زمانے کا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بہت ہائی تھا ماشاء اللہ. نہیں یعنی بس یہ سمجھیے کہ جب میں وہاں سے یہاں آیا
تو میں فل برائٹ اسکالرشپ پہ آیا تھا جی جی اور سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک جو ہے وہاں سے میں نے ایم ایس کیا سول میں. تو آپ یقین کریں مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی ایک فلو ہے جس سے میں یونیورسٹی جا رہا ہوں اور تھوڑے دن میں ایم ایس کر کے نکل گیا. مجھے کوئی ایسا نہیں لگا کہ کہیں پر کوئی ایسا چیلنج ہے کہ یہ ہمیں نہیں معلوم یا یونیورسٹی میں ہم نے اس کی تعلیم نہیں لی تھی. تو جو بیس ہمارا تھا فاؤنڈیشن واز ویری اسٹرانگ. ہاں تو جتنے اور لوگ تھے ان سے کافی زاہد بھائی تھوڑا سا لیٹس گو بیک لٹل بٹ کہ پہلے اپنے اسکول کے زمانے سے کراچی میں اسکول کیسے ہوتے تھے, کون سے اسکول سے آپ نے کہاں سے نکلے, پھر این ای ڈی جو گئے, جی پھر آپ کا 1969 میں آپ نے 68 میں آپ نے گریجویشن کی تھی. I think حبیب اللہ اشرف جونیئر تھے, لیکن you must have see each other all the time because of you've been there 4 years and he's been there 3 years with you. Yes. تو ان کا آپ کی اچھی افیلیشن رہی ہوگی. بالکل. Let's go back a little bit کہ جو میں تھوڑا سا شروع سے بتا دوں اپنے بارے میں. I was very impressed اشرف حبیب اللہ نے پریزنٹیشن دی تھی 2016 میں. جی جی. انہوں نے جو بتایا تھا کہ وہ پرانے ایڈورٹائزنگ اور ٹرام اور کیا کہتے ہیں جی 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 ہر ان کو آلموسٹ ہی ریممبر ایوری سنگل ایڈ جو اس زمانے میں چلتے تھے ایڈ, ان کو سارے ایڈ یاد تھے, ان کی بڑی اچھی میموری تھی اور اس کی پریزنٹیشن بڑی اچھی تھی. جی جی جی. تو جب ہم نے کیا کہتے ہیں وہ آپ کی جو کر رہے تھے ہم لوگ آپ کی جو این ای ڈی کی کوریج کر رہے تھے جی, تو اس میں I was almost lost, you know, کیونکہ کراچی سے ہمارا بڑا وہ ہے, مجھے بھی پاکستان چھوڑے ہوئے 45 سال ہو گئے. اور تو چلیں آپ اپنا بتائیں. میں یوں سمجھیے کہ ہم 1958 میں آئے تھے, اس کے بعد پھر یہیں تعلیم حاصل کی میں نے, اور مقبول عام اسکول جو سوسائٹی میں ہے. 1958 میں کہاں آئے تھے آپ؟ کراچی. اچھا کراچی آئے تھے. ہاں. کہاں سے آئے تھے؟ ہم لوگ حیدرآباد دکن سے آئے. حیدرآباد دکن. جی. اچھا. تو اس کے بعد پھر وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد نازم آباد ہم لوگ موو ہوئے. تو جو ہمارا گھر تھا وہ بالکل جناح کالج سے واکنگ ڈسٹینس پر تھا. اچھا. تو آئی ڈیڈ مائی انٹر سائنس فرام جناح کالج. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد مجھے ایڈمیشن مل گیا یونیورسٹی میں آنرس کرنے کے لیے میتھمیٹکس میں. تو میں نے میتھمیٹکس میں بی ایس سی آنرس کیا. جی جی. آپ چاہیں تو ایسے ترچھے ہو کے بیٹھ سکتے ہیں. ہاں. تو اس کے بعد پھر جو ہے ہاں تو اس کے بعد پھر مجھے این ای ڈی میں ایڈمیشن مل گیا. جی جی. تو این ای ڈی میں 3 ہی ڈپارٹمنٹ تھے اس زمانے میں, سول, میکینیکل اور الیکٹریکل. تو ہم لوگ سول میں تھے, اور چونکہ آپ نے وہ کیمپس دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ہی بلڈنگ ہے, اسی میں چاروں فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر کے لڑکے سب اسی میں رہتے تھے. ٹھیک ٹھیک. اور یہی تینوں ڈپارٹمنٹ کے. تو ہر دفعہ جب یہ ایک پیریڈ ختم ہو کے دوسرا پیریڈ ہوتا تھا تو اس میں سارے لوگ جو تھے وہ باہر آ جاتے تھے, اور بڑا چھوٹا سا ہے وہ جگہ, اور ایک بینچ تھی. ایک بینچ تھی جس پہ کبھی بھی جا کے لوگ کبھی بینچ پہ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ اوپر بیٹھتے تھے. تو بینچ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے, بینچ جو مرکز ہو گئی تھی. ہاں جی جی جی. تو بس وہاں سے رہے. اس میں جو ہائی لائٹ ہے جس کو میں بڑا مینشن کرتا رہتا ہوں جناب, کہ ہماری فیس 24 روپے تھی. جی جی. یہ میں نے آپ کی بڑی امپورٹنٹ. ہاں 24 روپے تھی, اور 600 روپے ہمیں 4 سال تک اسکالرشپ ملا. تو میں ہمیشہ اپنے اینیڈین سے اور اپنی کراچی یونیورسٹی سے اور اپنے جو وہاں پاکستان سے لوگ آتے ہیں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کے ملک نے آپ کو فری ایجوکیشن دی اور اعلیٰ تعلیم آپ کو دی, پھر اس کے بعد یہاں آ کے آپ نے جو کچھ حاصل کیا اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. تو اب یہی ہے کہ آپ اس کو ریٹرن کیسے کریں. تو اس کو ریٹرن کرنے کے لیے ہم نے یہ جب یہاں آئے اور ذرا سیٹل ہو گئے, پڑھائی ختم ہو گئی, سو آئی موو فرام نیو یارک ٹو ہیوسٹن. اچھا. تو ہیوسٹن میں آنے کے بعد بہت بریفلی 10 سال میں نے کے بی آر میں ریفائنریز وغیرہ میں کام کیا.
پھر اس کے بعد جیکبس میں ورجینیا چلا گیا, وہاں کام کیا, انٹرنیشنل سعودی عرب اور کئی ملکوں میں کام کیا. تو بیسیکلی سول اور اسٹرکچرل میری فیلڈ رہی ہے. اب یہ ہوا کہ جب ہم واشنگٹن ورجینیا میں تھے تو کچھ لوگ جمع ہوئے, اس میں طارق بھائی بھی ہیں, طارق حسین صاحب, وہ ہمارے یعنی سینئر ہیں, اور وہ ورلڈ بینک میں ہی کام کرتے تھے, میں بھی ورلڈ بینک میں تھا. لیکن آئی واز ورکنگ ان دا ورلڈ بینک فار جیکبس. آئی واز دا پروجیکٹ مینیجر فار دا بلڈنگ, بٹ آئی واز جیکبس. لیکن ہوتے ہم ورلڈ بینک میں تھے, تو اٹھنا بیٹھنا ساتھ رہتا تھا. اچھا. تو پھر ہم نے ایک آرگنائزیشن فارم کی, اس کا نام ہم نے رکھا UKAA. اس میں طارق بھائی بھی تھے, یونیورسٹیز آف کراچی الومنائی ایسوسی ایشن. ہاں, تو زیادہ تر آپ دیکھتے ہوں گے کہ UK جہاں کہیں ہوتی ہے, ہیوسٹن میں یا اور جگہ, تو وہ لوگ کہتے ہیں یونیورسٹی آف کراچی الومنائی ایسوسی ایشن. اور وہاں پر یہ ہے کہ وہ کانسیپٹ ہے یونیورسٹیز آف کراچی الومنائی ایسوسی ایشن, اس لیے کہ ہم نے اس بینر تلے یونیورسٹی آف کراچی کو سپورٹ کرتے ہیں, NED کو سپورٹ کرتے ہیں, ڈاؤ میڈیکل کو سپورٹ کرتے ہیں, جنا یونیورسٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, SM کالج, DJ کالج, سب جو اسٹوڈنٹس وہاں پر ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور جیسے جیسے فنڈز ہمارے بڑھتے گئے تو ہم نے بعض ہائی اسکولز جو تھے نا ان کو بھی, یعنی بیسیکلی we were supporting like needy students and deserving students in Pakistan, especially in Karachi. Correct me if I'm wrong, for a long time, جی, all the degree, all the it was issued through بالکل یونیورسٹی آف کراچی ایشو کرتی تھی. یعنی ڈاؤ میڈیکل میں آپ ہیں یا بالکل آپ صحیح ہیں یا کہیں پہ بھی آپ کو ڈگری جو یونیورسٹی آف کراچی ملتی. ابھی کچھ دن پہلے یہ یونیورسٹی آف کراچی والوں نے مجھے, میں اسپیچ دے رہا تھا تو میں نے یہی کہا کہ بھائی میں یہ آپ کی یونیورسٹی آف کراچی میں اس لیے آیا ہوں, آلدو کہ لوگ سمجھتے ہیں میں NED میں ہوں, کہ ہماری ڈگری جو ہے وہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب کی ہے, جو کہ وائس چانسلر تھے کراچی یونیورسٹی کے. اور وہ کوئی ایسے وائس چانسلر نہیں تھے, بلکہ وہ لیاقت علی خان کی جو گورنمنٹ تھی اس میں پہلے ایجوکیشن منسٹر آف پاکستان تھے. جی, وزیر تعلیم تھے, اور بہت ہی اعلیٰ شخصیت تھے اپنے وقت کی ہیں. آپ کے ڈاکٹر محمود حسین بھی آئے, اس کے بعد سارے لوگ بڑے ہیں, احسان التمش. جی سارے ڈاکٹر. میرے ٹائم میں احسان التمش was وائس چانسلر. جی بالکل. تو جناب اس طرح سے جب ہم نے پیرزادہ قاسم صاحب سے تو میری بہت زیادہ ملاقات ہے, کیونکہ ادبی علی گڑھ الومنائی کے جتنے بھی ایونٹ ہوئے فرام دا ڈے ون, جی ماشاءاللہ we feel I'm very proud کہ we've been the sponsor from the day one, still we are. پاکستان پبلیکیشن تھنگ, دیسی ٹی وی USA, جی اور ہمارا جو پاکستان گورنمنٹ کے نیوز پیپر سے ہم نے ہمیشہ شروع سے ان کو اسپانسر کیا. اور بلکہ اکثر بیشتر کچھ شعراء حضرات کے ٹکٹ وغیرہ بھی ہم نے دیے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. لیکن ہم نے بڑا اس کو سپورٹ کیا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو ادارے ان کو قائم و دائم رکھے. نہیں, میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, وہ بھی مجھے بہت اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں. بہت ہی نفیس انسان ہیں اور بہت ہی ایجوکیٹڈ سمجھ لیجئے کہ. پرویز جعفری کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں جعفری ان کی اپنے وائس چانسلر جو تھے, شاعر جو ہیں. اچھا, یہ اپنا پیرزادہ قاسم صاحب کی بات ہے. عام سوال ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کی بات کر رہا ہوں. عام سوال. ہم نے بھی ان کو I have heard him so many times. مطلب ماشاءاللہ وہ برابر ہی آتے ہیں. وہ میرے خیال سے کوئی ایسا سال نہیں جو وہ مس کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت عطا فرمائے. افتخار عارف صاحب ایک بہت بڑا نام ہے, بالکل بہت بڑا نام ہے. ان سے بھی میری یاد اللہ ہے, ان سے کبھی کبھی دعا ہو جاتی ہے فون کے اوپر. ہماری بڑی خواہش ہے کہ وہ ہیوسٹن آئے, امریکہ ہے, لیکن وہ شاید یہاں تو واشنگٹن میں اور یہاں پر وہ آ چکے ہیں. پیرزادہ قاسم تو آ چکے. میں ان کے افتخار عارف صاحب وہ بھی ہم لوگ کے لیے بہت بڑا تبرک ہے. جی بالکل تبرک, بالکل صحیح ہے. آپ کنٹینیو کریں. آپ کی جو تھی تو وہ کراچی الومنائی ایسوسی ایشن, تو وہاں 1999 میں جب ہم نے فارم کیا تھا, تو اس کے بعد میں 2016 میں یہاں آ گیا, 2015 میں یہاں آ گیا. جی اس عرصے میں میری آپ کی جب بھی ملاقات ہوئی when you moved here, تو ہماری آپ کی شناسائی کو 10 سال ہو گئے تقریباً. تو اس عرصے میں ہر سال جب بھی ہمارا
فنکشن ہوتا تھا جی جی تو خاص طور سے ہم لوگ جو ہیں وہ اشرف حبیب اللہ صاحب وہ ہمارے آتے تھے، اور ظاہر ہے دامِ درم سخن ہے وہ ہمیشہ بہت ہی بڑی نفیس شخصیت ہے، بڑی میگنیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے. بالکل بالکل، مطلب کیونکہ یونیورسٹیز خاص طور ایلومنائی وغیرہ کے فنکشن میں ہمیشہ وہ آتے ہیں، وہ اس میں بریت بھی بہت ہوتی ہے نا، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یار ہو کیا رہا ہے، انٹل اللہ صاحب نے کوئی مشاعرہ رکھا ہو یا کوئی مغنیہ کوئی گانے والا ہو، کوئی ناچنے والا ہو، تو ماشاءاللہ وہ تمام اس کو کور کر لیتے ہیں، ہر چیز کور کر دیتے ہیں، کامیڈی، سنگنگ، بالکل، پریزنٹیشن، ایوری تھنگ، اور کمپلیٹ پیکج. اور جتنا اچھا وہ انسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا دل بھی دیا ہے. بے شک بے شک. کہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پتہ نہیں کتنا پیسہ ہے، لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے کہ برسوں سے میں نے دیکھا ہے، اور کہ جو بھی ایجوکیشنل سوسائٹیز ہیں اور جہاں بھی کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جس میں مدد کی ضرورت ہے تو ہی از آلویز دیئر، ہی از آلویز دیئر. نو میٹر وہ کراچی یونیورسٹی ہو، پنجاب یونیورسٹی ہو، این ای ڈی یونیورسٹی ہو. تھوڑی بہت بات ہم نا آپ سے I'm done with you، پھر ہم اشرف حبیب اللہ صاحب کے اوپر تھوڑی الگ سے گفتگو کر لیں گے. ہاں بالکل. پہلے آپ اس کے بعد میں بہت ساری چیزیں جو میں بھی آپ سے پوچھوں گا. تو میں جب وہاں تھا تو اس جو آرگنائزیشن ہم نے یو کے بنائی تھی، پھر اس کے بعد وہیں پر واشنگٹن میں ایک الگ سے این ای ڈی ایسوسیشن بھی بن گئی، ایک چیپٹر. تو میں اس کا بھی میں ممبر ہوں. ہاں، اور یہ جو یو کے اس کا میں 2 یا 3 دفعہ. فنکشن تھا 2016 میں، وہ این ای ڈی ایلومنائی کا تھا. جی وہ یہاں تھا. این ای ڈی، ہاں رائٹ، وہ جو اس میں کراؤن پلازا میں وہ 59 اینڈ کربی توصیف بھائی کی جو بالکل بالکل توصیف صدیقی کا جو وہ تھا. رائٹ. جی 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 جی. تو اس طرح سے ہماری ملاقات جو ہیں وہ اشرف حبیب اللہ سے ایک سمجھ لیے 20-30 سال سے ہے. اچھا اچھا. علاوہ اس کے کہ ہم ایک ساتھ وہاں پر تھے. تو یہ ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ نے اتنی ساری مطلب ماشاء اللہ کتنی سیریز آف ایجوکیشن اینڈ یو بین بلیسڈ ٹو ہیو اے ویری کوالٹی ایجوکیشن. پھر اس کے بعد ماشاء اللہ آپ کا ورک ایکسپیرینس بھی، اپنا ورک ایکسپیرینس بھی تھوڑا شیئر کریں، اسپیشلی یور پروجیکٹ مینجمنٹ. One of my son, Mohammad Abir Khan, he is also in project management. Electrical engineer, work for Encore Electric, but he is also taking exam for PMP. جی جی بہت اچھی چیز ہے. ہاں تو وہ بس ان سے صرف یہ کہیے کہ وہ پی ای بھی کر لیں اور پی ایم بی بھی کر لیں تو بہت اچھا. So you don't need to do MBA. نہیں، وہ پھر یہ تو ایجوکیشن ہے، آپ جو بھی کریں گے اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ اسی فیلڈ میں رہنا چاہتے ہیں تو پی اینڈ پی ایم پی از اے گریٹ اچیومنٹ. PE and PM to grow your that's what he wants to do. So that's what he does. So give me some thoughts on project management. کہ آپ کے جیسے جو انجینئرز ہیں، جو بھی ینگسٹر ہمارے جو بچے پڑھ لکھ رہے ہیں، ان کو ہم کیا مطلب کیا صلاح دیں کہ آپ کے خیال میں وہ انہیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں انجینئرنگ میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، میں اشرف کی وجہ سے اسٹرکچرل انجینئرنگ پہ بات کروں گا. جی جی. کیونکہ میں خود اسٹرکچرل انجینئر بھی ہوں، سول تو، اور الحمدللہ آئی ایم اے پی ای آلسو پروفیشنل انجینئر. تو سب سے پہلے جب آپ اپنی جاب شروع کرتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ جو بھی پروجیکٹ ہے اس کی ڈرائنگز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، لینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو بھی بلڈنگز ہیں وہ بنا رہے ہیں، ہائی ویز ڈیزائن کر رہے ہیں، بریجز ڈیزائن کر رہے ہیں، وہ ہائی رائز بلڈنگز ڈیزائن کر رہے ہیں. اور چونکہ ایوری تھنگ از کیلکولیٹڈ ان انجینئرنگ، تو ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ بھئی اگر آپ کا اتنا لوڈ ہے تو آپ کو یہ اس کے کالمز بھی بالکل. ہاں ٹینشن ان اسٹرنگ کتنی ہے، کیا ویٹ ویری کرے گا، میس کیا ہے. ہاں بالکل، یہ ساری چیزیں ہم نے انجینئرنگ نہیں پڑھی لیکن تھوڑی بہت ماشاءاللہ بہت اچھے آپ کی معلومات ہیں. ہاں تو ذرا سی بالکل. تو یہ ہم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں نے کے بی آر میں کام کیا. ٹھیک ہے. وہ براؤن روٹ تھا اس کا نام اس زمانے میں، 10 سال میں وہاں رہا. جی جی جی. یہاں فلپس ریفائنری، شیل ریفائنری، اور پیسکاگولا مسیسیپی میں شیوران ریفائنری، ان 3 پہ میں نے کام کیا.
پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے سعودی عرب بھیج دیا. تو اریمکو ہمارے کلائنٹ تھے جی جی اور میں براؤن ووڈ کے ساتھ تھا. تو وہاں پر میں نے 5-6 سال رہا اور وہاں پر ہم نے ایک پروجیکٹ کیا, اس کا نام ہے گاسپ, GOSP, گیس آئل سیپریشن پلانٹس. اور اس کی بیوٹی یہ ہے کہ اس زمانے میں اور آج بھی ممکن ہو رہا ہو کہ اگر رات میں کبھی آپ مڈل ایسٹ سے فلائی کر رہے ہوں جی جی تو اگر آپ نیچے دیکھیں رات میں تو آپ کو جگہ 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 جو ہے وہ چمنی نظر آئیں گی جو جلتی رہتی ہیں. جی جی تو ہے کیا کہ جب آپ آئل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, آئل نکالتے ہیں, پمپ کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ جو گیس ہے وہ برن کر دیتے تھے وہ لوگ پہلے. اوکے. تو براؤن ووڈ نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو آپ جلا رہے ہیں یہ بڑے کام کی چیز ہے, گیس جو ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے. تو ہم نے جو فارمولا اور جو ڈیزائن کیا وہ یہ تھا کہ گیس آئل سیپریشن پلانٹس بنا کے دیے 9 یونٹس, اینڈ آئی واز اے پروجیکٹ مینیجر آن دیٹ ون. تو وہ بہت سکسیسفل رہا. تو آپ نے گاسپ کو گاسپ کر دیا. گاسپ, ہاں جی ہاں, گاسپ کو گاسپ کر دیا. گاسپ کر دیا. گاسپ ہو رہی تھی نا پہلے, سب ہو رہی تھی, ضائع ہو رہی تھی. جی جی جی, تو وہ گاسپ کر دیا. تو اس کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے پھر جیکبس انجینئرنگ جوائن کی. ٹھیک ہے. تو جیکبس جو ہیں وہ جنرل انجینئرنگ میں ہے, یو نو NIH کے پروجیکٹس یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے. جی. اور میں نے ورلڈ بینک کا پروجیکٹ کیا. میں نے وائٹ ہاؤس میں اپنا ایک کام چھوٹا کیا. سا بریک لیتے ہیں, پھر then we talk about your ورلڈ بینک پروجیکٹ. جی جی السلام علیکم سامعین ناظرین, میں ہوں طارق خان اور زاہد بابر بھائی کے ساتھ ہم ہیں, اور ان کے ساتھ جہاں پہ بھی لیٹس اسٹارٹ ویئر وی لیفٹ آف. جی جی. تو زاہد بھائی اپنا ورلڈ بینک کے حوالے سے بتائیے. ورلڈ بینک کا پروجیکٹ جو تھا وہ ظاہر ہے جو ورلڈ بینک والے جو کام کرتے ہیں ان کا جو کی جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کے, اس میں سب سے پہلے یہی لکھا ہوا ہے کہ ساری دنیا میں جو غربت ہے اس کو ختم کیا جائے, اس کو کم کیا جائے. تو اب میں اس پہ اگر آگے کچھ بولوں گا تو وہ پولیٹیکل ہو جائے گا, لیکن بہرحال یہ کہ IMF اور اس کے برابر میں ہی ہے. تو ان دونوں کا کام یہ ہے کہ جو ممالک جو اپنے خود سے اپنا سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں ان کو وہ فنڈ دیتے ہیں تاکہ آپ اپنی اکانومی بھی چلائیں اور اس سے جو بھی آپ کی ترقی ہوتی ہے وہ آپ ترقی کریں اور پھر آپ اس کو واپس کریں. تو انفارچونیٹلی بعض کنٹریز اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس سے وہ ترقی کر جاتے ہیں, اور بعض جو ہیں وہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہونے کے باوجود ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ظاہر بھائی آپ اس پروجیکٹ کو, یہ جو آپ نے دیکھیں آپ نے ایک فنڈنگ لی ہے. فنڈنگ کا مقصد صرف یہ ہے کہ لیٹس سے آپ نے وومن امپاورمنٹ کے لیے فنڈ لیے. جی جی. اور وومن امپاورمنٹ کے لیے اگر آپ نے وومن کو امپاور ہی نہیں کیا تو فائدہ کیا ہوا. جی بس. ہاں تو دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز اس وقت جو پاکستان میں جو سب سے بڑا فقدان ہے جی وہ جاب اسکل ٹریننگ ہے. جی بالکل. ایجوکیشن, ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ٹائم میں ماشاءاللہ ہم لوگ جو ایجوکیشن لیتے تھے تو اس میں پھر بھی ایجوکیشن کی کوالٹی, اس کا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بہت ہائی تھا, ہمارے ٹیچرز بہت عمدہ تھے. آج ہم جو کچھ بھی اپنے اساتذہ کی وجہ سے کہ وی بین تھاٹ گڈ, لیکن انفارچونیٹلی ابھی جو لوگ نکل رہے ہیں ان کا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن اتنا اس لیول کا نہیں جیسے ہمارا تھا. سب سے بڑی جو پرابلم جو مجھے نظر آ رہی ہے جی جی کہ MBA کر کے آ رہے ہیں جی, ان کو پتہ ہی نہیں MBA کیا ہوتا. اچھا. بیچلر کر کے آ رہے ہیں جی کہ مطلب جرنلزم میں کر کے آ رہے ہیں یا میس میڈیا میں کر کے آ رہے ہیں یا ان کو اس کا علم نہیں ہے. تو ہمیں اس وقت نا بیسیکلی جاب وی نیڈ ٹو ہیو آور یوتھ پریپیئر فار دا جاب. جی بالکل. ہم اس پہ ہمارا کام نہیں ہو رہا. دین I'm working on it, ماشاء اللہ. میں اپنا کہ میں وہ پروڈکشن ہاؤس ہے پاکستان میں, اس میں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ لوگ ہمیشہ ٹریننگ پہ ہوتے ہیں. تو وی ٹرینڈ انٹرنیز ہم رکھتے ہیں. ان کو اسکرپٹ رائٹنگ ہے, کیا کہتے ہیں وائس اوورز ہیں, ایڈیٹنگ ہے, کیمرہ مین شپ ہے, آؤٹ ڈور ہے, انڈور ہے, ہاؤ ٹو ٹاک, ہاؤ ٹو واک. مطلب ہم کوشش میں تو ہیں کہ ان کو تیار کریں. اور الحمدللہ ہمارے پاس I've been doing outsourcing and getting my newspaper and
TV production done from Pakistan for the last 25 years. نہیں اس میں 6 سال سے بہت ایکٹیولی ہم نے پروڈکشن ہاؤس وہاں کھولا ہوا ہے. پہلے ہمارے پاس کراچی میں تھا پروڈکشن ہاؤس, وہاں پہ شارع فیصل پہ تھا, ڈیفینس میں تھا. میں نے میڈیکل بلنگ کا بھی بڑا کام کیا ہے. اچھا ہمارے پاس سے ماشاء اللہ کئی, میرے خیال سے کوئی 40-50 لوگوں کو روزگار اور جاب اسکل ٹریننگ ہر سال الحمدللہ مل جاتی ہے نا. بہت اچھی بات. اپنی بڑی لمیٹڈ کیپیسٹی میں سر بڑا ایک غریب یتیم مسکین سا انسان اپنی کیپیسٹی میں کرتا ہے, مگر اس کے باوجود بھی یہ ایک ایسا نیک کام ہے اور پروڈکٹیو کام ہے کہ جس میں لوگوں کا بھی کام نکل رہا ہے اور آپ اپنی قوم کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. سر ہماری فٹ پرنٹ بڑے اسٹرانگ ہے. پاکستان پبلیکیشنز انک ہیز بین ان بزنس سنس 1999. سیم ٹائم یور انہی چیزوں کو جب میں کنیکٹ کرتا ہوں, جیسے میں نے اپنا بتایا, تو اشرف کی جب بات آتی ہے تو اشرف اور ہم جو ہیں وہ 1 سال آگے پیچھے تھے. جی. لیکن اب جس طرح سے اتنے برسوں سے جب ان سے ملاقاتیں رہیں اور آنا جانا رہا اور ہمارے ہر فنکشنز میں ماشاءاللہ وہ آئے, اور اس کا بھی یہی رہتا ہے کہ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں یہاں اور پاکستان میں, اور ہم یہاں پر بھی جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں, اور پاکستان میں بھی مطلب ہر جگہ. برکلے میں جی ہاں برکلے کے تو وہ خود ہی یعنی وہ ہیں اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. تو is supporting is both institutions in Pakistan and US and all over the world actually. All over the world, right. All over the world. انہوں نے حبیب یونیورسٹی میں امتل حفیظ حبیب اللہ اسکالرشپ انہوں نے شروع کی ہے. جی ان کی امی, ان کی والدہ کے نام پہ, اور غالباً محمد رفیع. جی ہاں بلکہ یہ اپنے رفیع صاحب کے اتنے فین ہیں, بہت بڑے فین. مجھے بتا رہے تھے کہ یہ بامبے گئے تھے اور ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے بھی گئے. جی تو لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ اس قبر تک پہنچ سکے یا نہیں, لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ ہی ٹرائیڈ, ہی ٹولڈ می دیٹ یو نو. تو سر اشرف حبیب اللہ کی جو ایک آپ نے جو مجھے کہانی سنائی تھی کہ وہ حبیب پبلک اسکول والی برج سے اتر کے وہ نہیں, اب دیکھیں فقیر ملتا تھا ان کو. یہ ایک فیتھ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اگر آپ کسی کی مدد کریں اور وہ آدمی آپ کو دعا دے تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی جو ہے اس کا ریٹرن دیتے ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے 2-3 دفعہ اپنے فنکشن میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ اب جیسے ہم اپنے گھر سے نکلتے تھے تو ہمیں 1 روپیہ ملتا تھا یونیورسٹی جانے کے لیے, بے شک. تو ان کو بھی ایسے ہی 1 روپیہ 2 روپے جو بھی ملتے ہوں گے. تو اور جہاں یہ رہتے تھے وہ PIDC کی طرف سے جن کو آنا تھا تو وہاں ایک فقیر ہوتا تھا, اور وہ فقیر جو تھا جس کے برج کے نیچے بیٹھا ہوتا تھا, تو وہاں جب یہ جاتے تھے تو یہ آدھے پیسے اس کو دے دیتے تھے اور یہ دعا ہمیشہ دیتا تھا کہ اللہ تمہارا اچھا کرے. ہاں, تو ہی ہیڈ سچ اے فیتھ, اور اس پہ اتنا اعتبار تھا کہ بھائی اعتبار کیا کہ جب ریزلٹس اس کے آنے لگے, اس کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی, تو یہ ہمیشہ یاد کرتا ہے کہ وہ فقیر جو تھا وہ مجھے بڑی دعا دیا کرتا تھا. بابا کی دعا. تو دیکھیں نا کہ جب آپ اچھے کام کریں گے تو ان ریٹرن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو نوازتا ہے. اشرف حبیب اللہ سے میری ملاقات اسی فنکشن میں ہوئی تھی جو آپ کا NED ایلومنائی کا تھا پہلے. ہاں, وہ ہمارا پہلا یہاں کا فنکشن تھا. جب سے ماشاءاللہ ان کے ساتھ میں ہمیشہ رابطے میں ہوں, اور وہ اکثر و بیشتر کبھی اپنا نیشنل اینتھم امریکہ کا بنا کے بھیجتے ہیں, کبھی پاکستان کا بنا کے بھیجتے ہیں. سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سے بھی ہم نیشنل اینتھم چلا اس پہ کاپی رائٹ آیا تھا, پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا. حالانکہ اشرف حبیب اللہ کا بنایا ہوا ہے, یا پاکستان کا نیشنل اینتھم ہے, لیکن وہ آج کل یوٹیوب کے اپنے چیزیں ہیں. اچھا, تو بہرحال آپ کیا کہتے ہیں اشرف حبیب اللہ کے بارے میں اور کچھ مجھے بتائیے. بس یہ کہ جو 1999 سمجھ لیے 2000 سے 2015 تک جب میں واشنگٹن میں تھا تو جو آرگنائزیشن تھی UKA, اس کا بھی میں 2-3 دفعہ پریزیڈنٹ بھی رہا. UKAA کے اس وقت جو وہاں پر ہے بورڈ ممبر, نہیں وہی میں تو اسی نیشنل آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہوں, we are not talking about local chapters. بالکل. جو میں نے اس میں کون ہے آپ کے علاوہ اس وقت وہاں؟ بہت اچھے لوگ ہیں وہاں پر. ایک ہمارے وائس چانسلر ہوا کرتے تھے, فزکس کے پروفیسر تھے,
تو ان کی فیملی بھی ہے وہاں پر، حیدر صاحب ہیں، افسر صاحب ہیں، اور بہت لوگ ہیں. طارق حسین صاحب جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں. ہاں وہ چونکہ سینئر موسٹ ہیں. اشرف حبیب اللہ کے پروجیکٹ موسٹلی وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور چونکہ وہ ورلڈ بینک میں ہے اور ان کا آنا جانا بہت رہتا ہے ممالک میں، تو ان کے لیے آسانی بھی ہے کہ جب بھی وہ پاکستان آنا جانا ان کا نسبتاً زیادہ ہے اور لوگوں سے. تو ہمارے یہاں ہم نے یہ بھی سوچا اور کیا ہے کہ جب بھی آرگنائزیشن میں سے کوئی صاحب جب پاکستان جاتے ہیں تو ہی ول میک شیور اور شی ول میک شیور کہ جو ہمارے پروجیکٹس وہاں چل رہے ہیں اس کو ایک نظر دیکھ کر آئیں اور پھر آپ بتائیں یہاں بھائی جو پیسہ ہم نے وہاں انویسٹ کیا ہے وہ صحیح جگہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے یا جیسے بھی ہو. تو جی بالکل. تو وہ بہت ہی ہائی فائی طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور انڈاؤمنٹ بھی ہم نے وہیں شروع کیا تھا جو یہاں NED میں بھی ہم نے اب اس سال پچھلے سال سے انڈاؤمنٹ شروع کیا ہے. آپ کی UK انڈاؤمنٹ میں خیال سے $8-10 ملین پڑے ہوئے رائٹ؟ 8-10 تو نہیں لیکن میرے خیال میں 5-6 کے قریب تو ہوں گے. ہاں چلو وہ 7-8 بات ہے. اور اس سے جو پیسے جنریٹ ہو رہے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اور جو اوریجن ہے وہ اس کو رکھے رہتے ہیں، اس میں سے وہ پیسے نہیں لیتے انڈاؤمنٹ سے. انڈاؤمنٹ میں تو مقصد ہی ہے کہ آپ کو اس میں سے ریٹ آف ریٹرن جو ملتا ہے. اور وہ لوگ جو ہیں تو وہ پھر کنٹینیوسلی وہ پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اس کے سے پیسے نکال کے کھا جائیں تو کچھ بھی نہیں بچے گا آپ کے پاس. تو اس طرح سے یہاں پر اس سال میں پھر یہاں جب میں آیا تھا 16 کے بعد تو پھر ہم نے NED فارم کیا یہاں پر. جی NED ایسوسیشن جو پہلے بھی تھی بند ہو گئی تھی. سو آئی واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ. اور پھر ہم نے وہ انڈاؤمنٹ کے لیے کوشش کرتے رہے تو 5 سال ہمیں لگ گئے لیکن اب وہ انڈاؤمنٹ فارم ہو گیا ہے. اینڈ وی ہیو فنڈنگ ان انڈاؤمنٹ اور ہم اس فنڈنگ سے یہاں NED کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ڈیزرونگ ہیں اور جو جن کو کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے یہاں بلا سکتے ہیں. تو یہ دونوں طریقے سے جو ایسے ایجوکیٹڈ اسمارٹ لڑکے ہیں جن کی پوزیشنز ہیں یا ان کو اسکالرشپ کے لیے ایڈمیشن مل گیا ہے تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جو ڈیزرونگ ہیں وہاں پر ان کی فیس، ان کی کتابیں، ان کا کمپیوٹرز، ان کی ہر چیز جو ہے وہ وی ٹیک کیئر فرام ہیئر. ہاں واشنگٹن میں بھی وہ یہی کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ تو چلیں جی ماشاء اللہ you guys are a role model. You've been you accomplished a lot. You've become very successful. آپ نے جو جن کمپنیز کے لیے کام کیا وہ they are one of the top companies in the world. بلکہ آپ نے ایک ورلڈ بینک کا پروجیکٹ آپ نے بخال سے انڈیا میں بھی کیا تھا. جی ہاں سمجھ لیے 9/11 جب ہوئی اس کے 5 دن بعد میں نے فلائی کیا اور ہم انڈیا گئے. تو جیکبس کے پاس اور ورلڈ بینک کا جو فنڈنگ تھی تو ہائی وے پروجیکٹس تھا تو اس میں پورے انڈیا میں، اور اس حساب سے ہم نے کوئی 2/3 آف انڈیا دیکھا بھی اور وہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے. لیکن کنسٹرکشن پروجیکٹس جیکبس واز ناٹ انٹرسٹڈ ورنہ وہ بھی ہو جاتا. بٹ وی ڈیزائن موسٹ آف دی ہائی ویز برجز. ہم نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ ہم پتہ نہیں چاند پہ تو کمنڈ ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. لیکن ایک جو بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی تھی کہ وی آر تھنکنگ how to read somebody's brain sitting in کیا کہتے ہیں ہونولولو میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی جدہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے. اس کی سوچ کو آپ نے اس کو یوں سمجھیے کہ جب ہم پاکستان میں تھے تو کسی سے ہم پوچھتے تھے کہ بھئی ہم آپ کے گھر آئیں گے تو ہم کیسے آئیں، تو وہ ہمیں بتا دیتے بھئی آپ فلانی جگہ آئیے، اس کے بعد وہاں سے رائٹ لیجئے، پھر لیفٹ لیجئے، اور وہاں اس گھر کے سامنے ایک گائے بندھی ہوگی تو اس کے سامنے والا گھر ہمارا. تو اگر وہ گائے کہیں اور چلی گئی تو آپ بھی پتہ نہیں کہاں بھٹکتے تھے. لیکن دنیا میں ہمارا گھر جو برگد کے پیڑ کے برابر میں، برگد کے پیڑ کا وہ ہمارے گھر کے برابر میں. تو اب جو ہے وہ گوگل کی وجہ سے اور دوسری جو ترقی یافتہ چیزیں ہو رہی ہیں سائنس میں، تو اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان میں بات کر لیتے ہیں اور آن لائن ان سے، والد سے، والدہ سے، بہن سے، بھائیوں سے جو وہاں ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ کو کہیں جانا ہو میں نے پوچھ لیا بھائی آپ کا گھر کہاں ہے، ایڈریس لکھا، آپ کے گھر پہنچ گئے. تو یعنی آسانیاں جو ہیں
سائنس کی ترقی کی وجہ سے, انجینئرنگ کی ترقی کی وجہ سے, اے آئی کی ترقی کی وجہ سے بہت آسان ہو گئی ہیں. بے شک بے شک. لیکن یہ جو اگلا پروجیکٹ ہے جو پروجیکٹ میں نے کیا وہ تھا NGA, نیشنل جیو اسپیشل ایجنسی, وہ ورجینیا میں ہے. جی جی. اور وہ ہیومنگس بلڈنگ ہے, ہیومنگس بلڈنگ ہے. تو اس پروجیکٹ کی میں تفصیل تو اس لیے شاید نہیں جا سکوں کہ وہ کچھ ایسا پروجیکٹ ہے جو کانفیڈینشیل ہے. میں نے اس پہ 7 سال کام کیا, تو 5 سال تک تو ہر چیز ہم وہ کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد جب وہ بننے لگی اور اس میں وہ انسٹرومنٹ آنے لگے, لگنے لگے, تو مجھے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو میرے ساتھ ایک آدمی ہوتا تھا سیکیورٹی. ہم پروجیکٹ مینیجر بٹ اسٹل, اور ہم اسٹریٹ جہاں جانا ہے وہاں جاتے تھے, اور برابر میں جو ان کے کام ہو رہا ہوتا تھا, جو اس کے اوپر جو ڈرائنگز اور جو بھی ہیں, تو ان سے کہتے تھے کہ سر آپ جہاں آپ کو جانا ہے وہیں جائیے, آپ ادھر ادھر دیکھ کے یہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں. تو اٹ واز اے ویری ویری سیکیور علاقہ. اور اوباما صاحب جو تھے, پریزیڈنٹ اوباما, 2 دفعے وہ پروجیکٹس دیکھنے آئے تھے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی کیسی ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے ورلڈ بینک میں بھی کام کیا وہیں پر رہتے ہوئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے پروجیکٹس دیے ہیں, ریفائنریز کے کام ہوئے اور اس طرح کے بڑے کام ہوئے. لیکن کمنگ بیک ٹو اشرف حبیب اللہ اینڈ کمنگ بیک ٹو جو اسکالرشپس پروگرامز ہیں اینڈ کمنگ بیک ٹو وٹ وی شوڈ ڈو, یہاں سمجھ لیجئے کہ اس 6 7 8 سال میں ہم نے 3 یا 4 ہماری ٹیمز بنی ہیں. ہر 2 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں. یہاں NAD کی جو ٹیم ہے, تو آئی واز فرسٹ پریزیڈنٹ, پھر بٹ صاحب واز سیکنڈ پریزیڈنٹ, پھر کوئی صاحب اور آ گئے وہ تھرڈ پریزیڈنٹ. ابھی تو مصطفیٰ ہے شاید, رائٹ؟ مصطفیٰ کیا مرتضیٰ ہیں. تو ان سب نے, مرتضیٰ بڑے ینگ ہیں اور بڑی محنت سے اور بڑی لگن سے کام کیا ہے. جی. اور ہر 2 سال کے بعد جب ہمارا فنکشن ہوتا ہے تو الحمدللہ اشرف حبیب اللہ از آلویز دیر. جی. یو نو فار اس. تو یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ بڑے کامیاب ہیں. اشرف حبیب اللہ از آلسو ویری 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 سکسیسفل. No, I'm not comparing with him. No. Please. No, I'm not saying. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ کامیاب ہیں, وہ اپنی جگہ کامیاب ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی کامیابی ہوتی ہے. مطلب I consider you very successful. And اشرف حبیب اللہ بھائی الحمدللہ انہوں نے جو انسانیت کی خدمت کی ہے CSI بنا کے, اور نہیں جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, وہ ایفل ٹاور, وہ کون سا ٹاور ہے جو وہاں پر ہے, برج خلیفہ, کلاک ٹاور, یہ سارے جو, اور چائنا میں ایک بہت بڑا وہ بنا ہے. تو he has done very very important projects. CSI کے جو مطلب implementation is almost in 160 countries. بالکل 160 ملکوں میں ان کی چیزیں جا رہی ہیں. میں تو کہتا رہتا ہوں لیکن آپ کو یاد رہ گیا. میں نے کہا یہ میں تو اپنی تقریر میں تو کہتا ہوں لیکن آپ کو یاد رہا. بالکل صحیح ہے, 160 ملکوں میں ہے. اور مطلب ایز پر اشرف حبیب اللہ کہ میرے خیال سے 80% آف دی کرنٹ ماڈرن اسٹرکچر بلڈنگز, big structures, all the big structure, bridges, high rises, roads, everything اس کی ان کی CSI کے بنے. بالکل صحیح. سب کے سب نے CSI استعمال کیا. That's a big accomplishment. بہت بڑی بات. اور ہمارے لیے یہ ہے. اور سب سے اچھی بات جو مجھے لگی نا اس کے اندر, کہ اس میں ان کے تمام سافٹ ویئر کے اندر سیفٹی, ہیومن لائف کی بڑی ویلیو ہے. کہ however they made these software, they kept one thing in mind, how to save lives, human life. کہ اگر ارتھ کوئک آتا ہے یا بلڈنگ گر جاتی ہے یا بریجز میں کولیپس ہو جاتے ہیں, اس میں ہیومن لائف کا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ رہا ہے. which is very important, very important, and they take care of that. میں 2 دفعے یا 3 دفعے ان کے آفس جا چکا ہوں. جی. اور ظاہر ہے CSI is a big name worldwide. Yes, it is. Worldwide. No doubt about it.
تو اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا بتاتے ہیں باور بھائی. میں بس یہ ہے کہ ہمیں کوئی 50 سال سے زیادہ ہو گئے یہاں آئے ہوئے. آئی گاٹ میریڈ 1971 بالکل جب وہ ڈھاکہ فال ہو رہا تھا. ڈھاکہ فال کے بعد. تو اس کے فوراً بعد ہم آ گئے. ڈھاکہ فال کے ٹائم آپ کا رائز ہوا ماشاء اللہ. جی جی. ٹھیک. تو شادی ہو گئی مطلب آپ سوری. جی جی. اور 1 مہینے بعد یہ آ گئی تھیں. اس کے بعد سے ہم لوگ ساتھ رہ رہے ہیں. 3 بچے ہیں میرے. اچھا. تو 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. اچھا. تو جو ہماری دونوں بھویں جو ہیں وہ دونوں ماشاءاللہ ڈاکٹرز ہیں. ایک ڈاکٹر ہے اور ایک PhD ڈاکٹر ہے. ایک ڈاکٹر. اور ہمارے بیٹے جو ہیں وہ کیمیکل انجینئر ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ بزنس مینجمنٹ میں ہیں. اور جو ہماری بیٹی ہے وہ کینیڈا میں وہ کیلیفورنیا میں ہے اور ان کا اپنا بزنس ہے اور ان کا بزنس بہت اچھا ہے. جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے جی تو بائی دی ٹائم یو کال اور وہ لوگ آتے ہیں آپ کو آ کے پمپ کریں یہ کریں ان کو دیکھنے میں یہ اور ہاسپٹل لینا پڑے ان سب باتوں میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اور اگر کسی کا ہارٹ ویسے ہی ڈیمیج ہو رہا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بہت ہی کروشل ہے ان کے لیے مریض کے لیے ہے نا. تو انہوں نے اپنا ایک الگ انسٹرومنٹ بنایا ہے ان کی کمپنی نے. وہ یہ ہے کہ آپ خریدیں اور آپ اس کو اپنے گھر میں لگائیں. جی جی. اور اس کو اگر ایسا کوئی کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو فوراً آپ ان کا علاج کر سکتے ہیں. وہ ٹرین بھی کرتے ہیں. بہت ہی آسان ہے. اچھا. تو وہ یہ ان کا بزنس ہے اینڈ شی از پارٹ آف دیٹ بزنس اینڈ ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ ویل. وہ جا چکی ہے اشرف سے مل چکی ہے وہاں پر. اچھا. اور اشرف واز ویری ہیپی ٹو ٹاک ٹو ہر جب اس نے بتایا کہ بھائی دس از واٹ وی ڈو اینڈ ہی واز ویری امپریسڈ. جو ینگ لوگ ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. زاہد بھائی انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. جی جی. نہیں اور آپ کے جو UK کو ہم اور تھوڑا آرگنائز کریں گے انشاءاللہ. جی جی. کہ وہ ہمیں اس کی ایک ممبرشپ پہ کام کریں گے. اس کی جو کیونکہ آپ لوگ کام تو کر رہے ہیں جی لیکن آپ کے کام کو کوئی بتا نہیں رہا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ نا کہ پبلک کو مطلب کام کو بتانا بھی ہے تاکہ کام کو بتانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ انکریج ہوتے ہیں. NED کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر جو ہماری NED آرگنائزیشن ہے جی اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ سارے جو ان کے ممبرز ہیں وہ سارے کمیٹڈ ہیں. اوکے. کمیٹڈ ہیں. اب UK یہاں کی جو UK ہے اس میں میرا ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے لیکن میرا دل اس میں ہے. تو وہ لوگ بھی ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. مطلب لیکن اب یہاں کی جو لوکل آرگنائزیشن یہاں کی جو 2 آرگنائزیشنز ہیں وہ لوگ تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی یکتا ہو مل جل کے کام کریں ترقی کریں اور کچھ کریں. اور یہ لوگ کر تو رہے ہیں. آئی ایم شیور دے آر ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ دے آر گیونگ اسکالرشپ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ. تو اللہ تعالیٰ وہ ان کی جامعہ کراچی اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں وہ لوگ. وائی فائی کا بھی انہوں نے اچھا خاصا سنبھالا ہوا ہے. جی جی. دوسری والی جو ہے وہ بھی کوئی اسکالرشپس وغیرہ دے رہے ہیں. جی جی. تو اپنی کیپیسٹی میں they are working, you know. Whatever they have. میری تو یہ خواہش ہے کہ they should merge together. یہ وش لسٹ ہے. یہ صرف ہاں رائٹ میک اے وش فاؤنڈیشن کی لسٹ یہ وش ہے. جی وش لسٹ ہے میری. ہاں تو یہ میری بھی یہی ہے سر. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر اس کو اور میں نے آف دا ریکارڈ نہیں میں تو ریکارڈ پر ہی ہوں میں نے یہ کہا تھا کہ بیسٹ سلوشن اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے اخباروں میں ایک دفعہ یہ کہیں کہ ہر وہ اسٹوڈنٹ جو کراچی کے کسی کالج میں پڑھ چکا ہو جس نے وہاں سے انٹر کر لیا ہو BA BSc NED داؤ میڈیکل داؤد انجینئرنگ جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جنا یونیورسٹی ان سب کو ایک جگہ ہیوسٹن میں اگر آپ پتھر اٹھائیں گے تو ایک آدمی آپ کو ملے گا جو کراچی کا پڑھا ہوا ہے. تو اتنے لوگ جمع ہوں گے اور وہاں آپ ان کو کھل کے یہ کہیں کہ بھئی یہ دس از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو اینڈ دین میک این ایسوسیشن اینڈ گو فرام دیئر اینڈ ورک ٹوگیدر. اس میں ایسا کیا ہے کہ جو آپ ساتھ مل کے نہیں کر سکتے. حالانکہ دنیا کا کوئی کام ایسا ہے نہیں کہ جو آپ ساتھ مل کے نہ کر سکیں. ذرا سا اپنا دل بڑا کریں اور آگے بڑھیں اور ہاتھ ملائیں.
اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، یہ میری خواہش ہے اور میری دعا ہے. اور جو کہ میں جانتا ہوں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب محنت سے کام کر رہے ہیں، ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب دو ہاتھ مل کے کام کرتے ہیں نا تو طاقت بڑھ جاتی ہے، دگنی ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. لیکن ایک اور ایک دو نہیں ہوتے، ایک اور ایک 11 ہو جاتے ہیں. ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے. ہاں میں نے ایک اس میں گیا تھا ایونٹ میں، HMSDC کا ایونٹ تھا، اس میں وہ ایک کسی کو بلایا تھا انہوں نے، ویری مطلب فیمس اینڈ ویری رچ کانٹریکٹر، وان کنسٹرکشن والا شہر. ہاں وان کنسٹرکشن. جی ہاں تو مجھے ایگزیکٹ مجھے نام یاد نہیں ہے. اٹ واز اے اسپینک گائے. جی تو اس سے پوچھا کوئی آپ کی کامیابی کی what is your success story, what's behind it. We asked you کہ پوری کامیابی کا راز کیا. اس نے بولا work with others, count your own money. واہ. Work with others but count your own money. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ we start counting other people money کہ اس نے کیا کیا. تو وہ کہتا work with others but count your work and count your money. Don't look at them. ماشاء اللہ. Then you will be very successful. تو دیکھیں نا بالکل یعنی سادہ سا ایماندارانہ والا حساب ہے. جی جی بالکل بالکل. چلے بابا صاحب اس کو جی جی تھینک یو سو مچ. نہیں بھائی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. جی میں اس کو اور بس جو بھی میرے لائف کی جو بھی کام ہو تو we'll be in touch. اور آپ کے جو آخری میسج دیں اپنے جو ہمارے جو نئے ینگسٹر ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں. روزہ کھولنے کے لیے السلام علیکم. تو میں یہ چاہتا ہوں، میرا میسج یہی ہے کہ جو ینگ انجینئرز ہیں خاص طور سے آپ یہاں آئے گئے ہیں تو جت محنت سے آپ کام کریں تو ہمارے ملک کا جو ہے وہ نام اور اوپر ہوگا. اور میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ NED سے پڑھ کر آ رہے ہیں، most of them that I have met, I found them very competent people. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. زاہد بھائی، ہمارے دیسی ٹی وی USA اور ہمارے جو میڈیا کے جو ویل وشر ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کہ پاکستان پبلیکیشنز انک، دیسی ٹی وی USA اور ہمارا جو پاکستان کرونیکل، آپ نے اخبارات ہمارے دیکھے ہی ہیں؟ نہیں، میں نے آپ کے سارے جو اخبارات بھی دیکھے تھے اور اس کو میں پڑھتا بھی رہتا ہوں، دیکھتا بھی رہتا ہوں. اور جس لگن اور محنت سے آپ کام کر رہے ہیں اور اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ جتنی ترقی آپ نے کی ہے تو انشاءاللہ وہ ترقی اور آگے بڑھ جائے گی. اور میری ساری دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. اگین آئی ایم سیئنگ کہ if there is anything I can do or I could get it done through any other source, you know the source, تو انشاءاللہ we are always with you. Thank you Zahid bhai, thank you so much, so nice of you. جی. So thank you for watching and thank you for supporting. This is me, Tabinder, signing off. Stay tuned for more news. DTV USA, DTV NN, our OTT platform, DTV Flex, where you can access to over 3,000 channels. So stay tuned and stay with us. Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.